कुछ साल पहले तक लोगों में क्रेज़ था अमेज़ॉन का, ड्रॉप शिपिंग का, कि उन्हें लगता था कि अगर वो ये काम करेंगे तो वो रातों रात अमीर हो जाएंगे, उनके पास ढेरों पैसा होगा, वो एक बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि मोस्टली लोग ये पैसा गंवा देते हैं। उसके बाद क्रिप्टो आता है, लोगों को लगता है कि क्रिप्टो में पैसे डालेंगे तो वो एक बड़ी अमीर किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली लोग मार्केट को समझे बगैर, पूरी इंडस्ट्री को समझे बगैर इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना पैसा लूज़ कर देते हैं। और नाउ द टॉक ऑफ द टाउन कि अब नई चीज़ आई है मार्केट में जो कहते हैं कि आप 1000 से लेकर $5000 तक कमा सकते हैं, वो है ट्रक डिस्पैचिंग। और ये नंबर बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली लोग इसमें फेल होंगे क्योंकि वो एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस लेके आएंगे, बगैर इंडस्ट्री को समझे, बगैर मार्केट को समझे। जैसे वो अमेज़ॉन में गए थे, जैसे वो क्रिप्टो में गए थे, वो इवेंचुअली इस चीज़ में भी आएंगे विदाउट एनी नॉलेज, और वो ज़रूर फेल होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रक डिस्पैचिंग एक्चुअल में है क्या, ताकि जो मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है आप उससे अपना टाइम ज़ाया मत करें। आप ट्रक डिस्पैचिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं, ताकि ये जो मंजन सेलर्स, कोर सेलर्स हैं, आपको एक इस अनरियलिस्टिक किस्म के प्रोमिसेस कर रहे हैं, तो आप उनको देख के टैकल कर सकें कि इतना शायद पॉसिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी लोग ये चीज़ करना स्टार्ट करेंगे 90% ऑफ देम विल फेल। और वो फेल क्यों होंगे, और जो लोग कामयाब हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, वो ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं जिससे वो सक्सेसफुल हैं, तो आज की वीडियो में मैं डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कि मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप ट्रक डिस्पैचिंग का एक कंप्लीट गाइड रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि ओवर 13 आवर्स ऑफ फुटेज है। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको इंडस्ट्री की कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जो कि मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको एंड पे बताया हुआ है कि आपको ये पूरी गाइड कैसे मिल सकती है। अब मैं कौन हूँ जो इस ट्रक डिस्पैचिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम ज़िशान है। मैं पिछले 8 साल से इस ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए ओवर $13 मिलियन का ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर मैं अपने पार्टनर्स का भी जो रेवेन्यू डाल लूँ, जिसके एक्यूमुलेटेड ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं, तो इट विल बी ओवर $40 मिलियन। तो मैंने इस इंडस्ट्री के हाइज एंड लोज देखे हैं। मैंने वो टाइम भी देखा है जिसके अंदर लोगों ने एक एक दिन में $1000 कमाया है, और मैंने वो टाइम भी देखा है जिसके अंदर लोगों के पास काम ही नहीं था, वो अपने बिजनेस से बिल्कुल भाग रहे थे और उनको इवेंचुअली करोड़ों का नुकसान हुआ। मैंने ये सब मार्केट के फेजेस देखे हैं, हाइज एंड लोज, और मैंने सब सर्वाइव किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बात करूंगा वो कोई थ्योरी नहीं है कि मैंने किसी से सुना है ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, बल्कि वो मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है कि जो कि मैंने 8 साल इस इंडस्ट्री के अंदर रह के सीखी हैं। क्योंकि मेरे इर्द गिर्द लोगों ने काम स्टार्ट किया और वो इवेंचुअली फेल हुए, उसमें से कुछ लोग कामयाब हुए। उन्होंने क्या ऐसी चीज़ की जिससे कामयाब हुए, और कैसे मैंने और मेरी कंपनी ने 8 साल इस ट्रकिंग फेज़ में से गुजारे हैं, जिसमें से बुरे फेज़ भी आए हैं, अच्छे फेज़ भी आए हैं। तो जो मैं बात करूंगा वो मेरे एक्सपीरियंस से आ रही है, जो कि मैंने खुद जी के गुजारी है ज़िंदगी। इससे पहले हम ट्रक डिस्पैचिंग को समझे, हमें समझने की जरूरत है कि यूएसए की ट्रकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स हैं, और 50 स्टेट्स के अंदर थाउजेंड ऑफ सिटीज़ हैं। थाउजेंड ऑफ सिटीज़ के अंदर मिलियंस ऑफ बिजनेसेस हैं। और कोई भी चीज़ जो कि स्टोर में पड़ी है, चाहे वो ग्रोसरी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फ्रोज़न फूड है, कुछ भी है, वो कभी ना कभी एट सम पॉइंट, एट सम टाइम ट्रक के ऊपर ज़रूर ट्रांसपोर्ट हुई है। तो अब इस इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स को समझने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है वो है ट्रकिंग कंपनी, विच इज़ कॉल्ड अ कैरियर कंपनी। अब कैरियर कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जिसके पास एक्चुअल में ट्रक्स होते हैं। और ट्रकिंग कंपनी का, कैरियर कंपनी का मेजर रोल क्या है कि वो अपना ट्रक को भेजेंगे, वो एक जगह से सामान उठाएगा, एक जगह पे जाके सामान डिलीवर कर देगा, और जैसे ही वो डिलीवर करेगा उसको उसकी एक फ़ी मिल जाएगी। तो ट्रकिंग कंपनी का बेसिकली यही काम होता है। तो ये जो कैरियर कंपनी होती है, ये वेयर हाउसेज में जाके मांग नहीं सकती कि हमें फ्रेट दे दो या इस तरह। तो उसके पीछे बाकायदा एक सिस्टम होता है, जिसमें इस इंडस्ट्री का दूसरा मेजर प्लेयर आता है, जो कि है शिपर्स। शिपर्स बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जिसके अंदर फ्रेट पड़ा हुआ है, गुड्स पड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो ये जो ड्राइवर्स होते हैं, ट्रकिंग कंपनीज होती हैं, वो इन शिपर्स पे जाती है, वहाँ से वो लोड उठाते हैं और रिसीवर्स पे ऊपर जाके वो लोड डिलीवर कर देते हैं। रिसीवर में मोस्टली वो होता है जो कि कस्टमर होता है, जिसने वो चीज़ ऑर्डर की होती है। तो जिसने वो चीज़ ऑर्डर की हुई है, वो हम जाके ट्रकिंग कंपनी जाती है, उस शिपर से वो चीज़ उठाती है, जिसने वो ऑर्डर किया उसको वो डिलीवर कर देती है। तो ये काम हो गया ट्रकिंग कंपनी का। और हमें दूसरा मेजर प्लेयर पता लग गया, जो कि है शिपर, क्योंकि शिपर ही एक्चुअल में चीज़ें शिप कर रहा है।
اور جو شپر ہوتا ہے وہ اس کے انٹرنلی اتنے زیادہ پروسیس ہوتے ہیں کہ وہ یہ ٹرک کو ڈھونڈنا، ٹرکنگ کمپنی کو ویٹ کرنا، ان کو ٹائم پہ لانا، یہ بہت بڑا جھنجھٹ ہے اور وہ اس میں نہیں پڑتے. یہ قسم کا لاجسٹکس نائٹ میئر ہے. اور وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں، اور جنہیں وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں بروکرز. بروکرز کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک قسم کے مڈل مین ہے ٹرکنگ کمپنی کے اندر جن کے پاس ٹرکس ہیں، اور شپرز جن کے پاس ایکچوئل میں لوڈز ہیں. وہ جو بروکر ہے وہ درمیان میں ہوگا. اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ شپر سے لوڈز لے گا، اس کو بولے گا اچھا آپ نے ایک ویئر ہاؤس کو رابطہ کرے گا، اس کو بولے گا کہ یار آپ نے اگر ایک ہفتے میں 50 شپمنٹس بھیجنی ہے تو یہ 50 شپمنٹس کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ذمہ داری میری. ٹرک ڈرائیور کو بھیجنا، اس کو ٹائم پہ بھیجنا، سب کچھ کرنا، سب کچھ بروکر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس میں بروکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شپر سے ہر ایک لوڈ کی، ہر ایک شپمنٹ کی ایک فی چارج کرتا ہے اور اپنا کٹ رکھ کے آگے وہ کیریئر کو دے دیتا ہے، کیونکہ جو کیریئر ہے اسی کے پاس ایکچوئل ٹرک ہے. تو جب تک وہ موو نہیں کرے گا تو بروکر کا تو کام ہی نہیں ہے. تو بروکر اپنی ایک فی رکھ کے آگے کیریئر کو وہ لوڈ بیچ دیتا ہے. تو اب ہمیں 3 میجر پلیئرز سمجھ آ گئے کہ کیریئر کمپنی جو کہ ایکچوئل میں جن کے پاس ٹرکس ہیں، شپرز جن کے پاس لوڈز ہیں، فریٹ ہے، اور بروکر وہ ہوتا ہے کہ جو ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب سمجھتے ہیں کہ ٹرک ڈسپیچنگ کیسے کام کرتی ہے اور ہمارا ایز اے ٹرک ڈسپیچر کیا رول ہے. تو جو ٹرک ڈسپیچر ہے وہ بیسکلی مڈل مین ہے کیریئر کے اور بروکر کے درمیان. اب جو کیریئر جو بیٹھا ہوا ہے نا ڈسپیچر، وہ ایک قسم کا پورے آپریشنس کو رن کر رہا ہے. اگر آپ ڈسپیچر ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہوگی کہ آپ نے اپنے جو ٹرکنگ کمپنی ہے، جو ٹرک ڈرائیورز، جو سارے ٹرکس بیٹھے ہیں، ان کے لیے ریونیو جنریٹ کرنا. اور آپ ریونیو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ہائی پینگ لوڈز ڈھونڈ کے دینا، بہتر نیگوشیٹ کرنا، پوری راؤٹ پلاننگ کرنا. کہ فار ایگزامپل اگر میں لوکل ایگزامپل دوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل لاہور سے کراچی کوئی ایک شپمنٹ موو کر رہے ہیں، تو جو ٹرک ڈسپیچر ہوگا اس کا سب سے پہلے کام کیا ہوگا کہ وہ کسی بروکر کو ریچ آؤٹ کرے گا، اس سے اپنے ٹرک کے لیے ایک ریٹ نیگوشیٹ کرے گا کسی بھی فریٹ کا، کہ اگر لاہور سے کراچی جا رہا ہے اس کا کیا ریٹ ہونا چاہیے. وہ ٹرک ڈسپیچر کی ذمہ داری ہے. رستے میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ٹرک ڈسپیچر کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی وہ ڈرائیور لیٹ ہو رہا ہے تو وہ ٹرک ڈسپیچر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سارا مینیج کرنا. جب لوڈ ڈلیور ہو جاتا ہے، جب وہ کراچی میں جا کے ڈلیور کر دے گا، تو اس کے بعد جو پیپر ورکس ہیں، جو وہ سارا ہینڈلنگ ہے، وہ ٹرک ڈسپیچر کی ذمہ داری ہے. اور وہ پیپر ورک بروکر کو بھیجنا اور انشور کرنا کہ ان کو ٹائملی پیمنٹ مل جائے، یہ ٹرک ڈسپیچر کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ٹرک ڈسپیچر از دا مین کور پرسن ہو از ہینڈلنگ پریٹی مچ ایوری تھنگ فار اے کیریئر کمپنی، جو کہ لوڈ بکنگ سے لے کے لوڈ ڈلیوری تک سے لے کے پیمنٹ تک کے سارے مسئلے مسائل حل کر رہا ہے. تو ٹرک ڈسپیچر ایک بڑا کروشل پارٹ ہے ایک پورے ٹرکنگ آپریشن کے اندر. تو سمپل ٹرمز میں آپ ایک قسم کے پرابلم سالور ہیں، مینیجر ہیں کسی کمپنی کے لیے، کہ جہاں پہ آپ لوڈز بھی بک کر رہے ہیں، سارے مسئلے مسائل میں ہینڈل کر رہے ہیں. آپ یہ میک شور کر رہے ہیں کہ ٹرکس جو ہیں وہ موو ہوتے رہیں، کبھی بھی ٹرک رکے نہ، کیونکہ جب وہ موو ہوں گے تو پیسہ بنائیں گے. تو ٹرک ڈسپیچر نے اگر ٹرک بٹھا دیا ہے تو ٹرک ڈرائیور پیسہ نہیں بنائے گا. جب ٹرک ڈرائیور نے پیسہ نہیں بنایا تو ڈسپیچر آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا، جس کو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ آپ کیسے کما سکتے ہیں. لیکن ٹرک ڈسپیچر کا کام یہی ہے کہ وہ ٹرکس کو موو آن رکھے تاکہ ٹرکس چلتے رہیں. جب تک وہ چلتے رہیں گے پورے کمپنی کا ریونیو جنریٹ ہوتا رہے گا. یہ سننے میں کافی ایزی لگ رہا ہے لیکن نا یہ اتنا ایزی ہے نہیں. اس میں کافی زیادہ ایسپیکٹس ہیں جن کو سمجھنا، ان کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹرک ڈسپیچرز ہیں یہ پیسہ کیسے کماتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ ٹرک ڈسپیچر کی ذمہ داری کیا ہے کہ لوڈز بک کرنا، نیگوشیٹ کرنا، سارے مسئلے مسائل حل کرنا، تاکہ جو ٹرک ڈرائیور ہے نا یا پھر جو ٹرکنگ کمپنی کا آنر ہے اس کو کوئی کام نہ کرنا پڑے. آپ نے اس کی ساری سردردی خود پہ لے لی ہے اور آپ اس کے سارے مسئلے مسائل خود حل کر رہے ہیں. تو ٹرک ڈسپیچر پیسے کیسے کماتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی ڈرائیور کے لیے ایک لوڈ بک کیا ہے فرام پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی اور وہ لیٹ سے $1000 کا تھا، اور آپ نے جب اسے نیگوشیٹ ٹرمز کی تھی، جب شروع میں آپ نے وہ کلائنٹ کو آن بورڈ کیا تھا، تو آپ اسے ایک پرسنٹیج ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی کتنی پرسنٹیج پہ آپ میرے ساتھ کام کرو گے. کوئی بندے 3% پہ ایگری کر جاتے ہیں، کوئی پرسنٹ 5 بندے 5% پہ کر جاتے ہیں، کوئی 7% پہ کر جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نیگوشیٹ کیسا کر رہے ہیں. تو لیٹ سے کہ اگر جب آپ نے کلائنٹ کو آن بورڈ کیا تھا، آپ نے اس کو بولا تھا کہ میں ساری سروس دوں گا 5% پہ، تو آپ کو اس $1000 کا $50 بنیں گے. تو یہ ایک قسم کا سروس بیسڈ ماڈل ہے، کمیشن بیسڈ ماڈل ہے، جس کے اندر اگر آپ کوئی کام کریں گے، آپ سارا دن بھی کام کر لیں، لیکن اگر آپ لوڈ بک نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں بنے گا. تو جب تک آپ کا لوڈ بک نہیں ہو رہے، ڈرائیورس پیسہ نہیں بنا رہے، تو جو ڈسپیچر ہے نا اس کا کوئی پیسہ نہیں بن رہا.
اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ٹرکنگ کمپنی کے پاس ایکچوئل میں جاب کر رہے ہیں، تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی نہ کوئی فکس سیلری ضرور ہوگی، آن ٹاپ آف دیٹ آپ کا کمیشن اسٹرکچر بھی ہوگا، لیکن آپ کی ایک فکس سیلری ضرور ہوگی. لیکن اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، فری لینس کر رہے ہیں، انڈیویجولی خود بزنس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کلائنٹس لینڈ کر رہے ہیں، تو آپ کا ٹوٹل کام کمیشن پہ ہے. آپ صبح سے لے کے رات تک کام کریں، اگر آپ کا ایک لوڈ آپ نے صبح بک کیا تھا وہ شام کو جا کے کینسل ہو جاتا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ایونچولی زیرو پیسہ بنا کے اٹھیں گے. تو اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ ٹرک ڈسپیچنگ ایکچوئل میں ہے کیا، کون کون پلیئرز ہوتے ہیں، آپ کس سائڈ پہ ٹرکنگ کی سائڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کیریئر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو پیسہ بنا کے دے رہے ہیں، ان کے آپریشنس کو سنبھال رہے ہیں، اور جب وہ پیسہ بنا لیتا ہے، جب وہ لوڈ ڈلیور کر دیتا ہے تو آپ اس کے جو لوڈ کی فی ہے جو آپ نے نیگوشیٹ کی تھی اس کا ایک پرسنٹیج آپ کو مل جاتا ہے. تو اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی. تو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر بھی موسٹلی بات چل رہی ہے کہ ٹرک ڈسپیچنگ کی کافی ہائپ ہے، ہر کوئی ٹرک ڈسپیچنگ کی بات کر رہا ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ بات کیوں کر رہے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر کافی آپ کو ایسا کانٹینٹ ملے گا جس کے اندر لوگ آ کے اپنی فلیشی کارز دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرک ڈسپیچنگ سے اتنا پیسہ کما لیا، ہم نے ایک ایون آئی سو کہ سم ون بہت رولز رائز فرام ٹرک ڈسپیچنگ، جو کہ میرے خیال سے انریلسٹک ہے. جھوٹ میں نہیں کہوں گا لیکن میرا خیال سے اس میں اتنی سچائی نہیں ہے. لیکن موسٹلی جو اس کی ہائپ بنی ہوئی ہے ٹک ٹاک سے بنی ہوئی ہے، لوگ اس پہ زیادہ آ کے بات کر رہے ہیں. جو اگر کسی نے ایک دن میں $500 بھی کما لیا غلطی سے، وہ آ کے اتنی بڑھا چڑھا کے بات کرے گا کہ میں نے $500 کما لیا. اگر فار ایگزامپل اگر آپ اس کو 30 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کتنے پیسے بن جائیں گے، آپ 365 ڈیز سے کریں تو اتنے پیسے بن جائیں گے. تو ایک قسم کی اتنی ہائپ بنائی ہوئی ہے نا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کام آسان ہے، ہر روز ایسے پیسہ بنتا ہے، جو کہ انریلسٹک ہے. نہیں بنتا، ہر روز نہیں بنتا. اس میں پیسہ ہے لیکن اس میں آپ کو باقاعدہ سے 9 to 5 ٹائم دینا ہے، پھر 5 till 9 آپ کو پھر ٹائم دینا ہے. اگر کوئی رات کو مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو آپ نے حل کرنا ہے. تو یہ لوگوں کو یہ ریئلٹی نہیں بتائی جاتی کہ ایکچوئل میں کتنا ہارڈ ورک ہے، اس میں کتنے رسک لینے ہیں، اور اس کے بعد اگر لوڈ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا. تو ٹک ٹاک نے اس کی کافی ہائپ بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی یہ اس ڈسپیچنگ میں گھسنا چاہ رہا ہے اور اس کو ایک پیسو انکم مائنڈ سیٹ کے ساتھ لینا چاہ رہا ہے. فار ایگزامپل جو بھی لوگ اس میں گھس رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، وہ پیسو انکم پیسے کمائیں گے، وہ گھر میں بیٹھ جائیں گے، 3-4 لوگوں کو ہائر کریں گے، ان کے پاس پیسے آتے رہیں گے. تو ان کی سب سے بڑی بھول ہے، ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ اگر وہ اس فیلڈ کو پیسو انکم کی طرح لیں گے، کیونکہ اس میں آپ کو اپنے ہینڈز ڈرٹی کرنے ہیں، اس میں آپ کو صبح آ کے بیٹھنا ہے، آپ کو رات کو جانا ہے، اپنی پوری ٹیم کو مینیج کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹیم ہے. ورنہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کریں گے، اگر آپ اس میں کوئی چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کا جو کلائنٹ ہے نا وہ آپ کے ساتھ نہیں ٹکے گا. یہ بزنس آپ کا ایونچولی فلاپ ہوگا. اگر آپ کو انڈسٹری کے اندر انز اینڈ آؤٹس پتہ ہے نا تو تب بھی آپ اس کو لانگ ٹرم سسٹین کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کا لانگ ٹرم سسٹین آپ اس کو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو میجر ریزن میرے نزدیک ہے وہ ہے شاید لو انویسٹمنٹ ہے. اس میں آپ کو ایز سچ ٹرک ڈسپیچنگ ایز سچ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. آپ کی میجر انویسٹمنٹ کیا ہوگی کہ آپ کمپیوٹر لے لیں، اچھا انٹرنیٹ لے لیں، ڈائلر لے لیں جس سے آپ نے کالس کرنی ہے، اور آپ نے کالس کر کے لینڈ کرنا سٹارٹ کرنے ہیں کلائنٹس کو. جیسے کلائنٹس آپ کے پاس لینڈ ہوں گے پھر آپ اگلا ڈسپیچنگ کا کام سٹارٹ کریں گے. پہلے آپ کی سیلز ہوگی جس کے اندر آپ کیریئر کمپنی کو ریچ آؤٹ کریں گے، ان کو بولیں گے یار میں ٹرک ڈسپیچر ہوں، میں آپ کے سارے آپریشن سنبھالوں گا، میں آپ کے لیے لوڈس بک کروں گا، میں آپ کے سارے سردردی خود پہ لے لوں گا، اینڈ آئی ول چارج دس مچ پرسنٹیج اگینسٹ دیٹ. تو جب وہ آپ کے پاس لینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کے لیے لوڈس بک کریں گے اور سارا پروسیس کریں گے. تو یہ پورا پروسیس سمجھنا ضروری ہے. لیکن جب آپ کے پاس کلائنٹ لینڈ ہو جائے گا اس کے پاس آپ کو اتنا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ لوڈس دیکھتے ہیں، جو کہ $150 to $200 کاسٹ کرتا ہے آپ کو منتھلی. دا ون آئی ایم یوزنگ از $180 پر منتھ. اس کے علاوہ آپ کو ایک ڈائلر چاہیے، ڈائلر جسے آپ فون کریں گے دیٹ از $35 to $40 پر منتھ. انٹرنیٹ چاہیے، باقی ساری اسٹینڈرڈ چیزیں. تو یہ اتنی زیادہ ہائی انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے اندر. اس میں جو ہائی انویسٹمنٹ جس کی چیز ہے وہ ہے آپ کے سکلز. اگر آپ کے سکلز بہت زیادہ ہیں تو اسی کی ایکچوئل میں انویسٹمنٹ ہے. اپنے سکلز پہ کام کریں، آپ کو چیزیں سیکھنی ہے، انڈسٹری کو سمجھنا ہے، انز اینڈ آؤٹ سمجھنا ہے، کیونکہ ٹرکنگ انڈسٹری ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے یو ایس اے کی اکانومی کے ساتھ. اور یو ایس اے کی اکانومی کے بارے میں نے بڑی ڈیٹیل میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ کیسے یو ایس اے کی اکانومی امپیکٹ کرتی ہے ٹرکنگ کو، جو کہ میری ٹک ٹاک کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، جو کہ آپ کو ادھر اوپر کہیں میں مل جائے گی، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں یہ چیز ڈال دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ٹرکنگ صرف ٹرکنگ اسٹینڈ الون انڈسٹری نہیں ہے کہ یو ایس اے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا کیسے ٹرکنگ میں امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں ساتھ ساتھ. تو اس میں ایسا انویسٹمنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک قسم کو ہر کسی کو لگتا ہے کہ بڑی ایزلی اور بڑی آسان فیلڈ ہے اور اس میں ہم ہر کسی کو ٹارگیٹ کر لیں گے.
اب جب آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آ گئی تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس انڈسٹری کے بارے میں پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ یہ ایک کال سینٹر انڈسٹری ہے، اور میرے خیال سے اٹ از ناٹ اے کال سینٹر انڈسٹری. کال سینٹر از اے ویری بیسک ورک جس میں آپ کالس کر رہے ہیں، اب سیلس کر رہے ہیں، آپ کے پاس اسکرپٹ ہے، آپ اسکرپٹ سے پڑھ کے چیزیں بول رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سیلز آ رہی ہے، آپ کا پیسہ مر رہا ہے. ٹرکنگ انڈسٹری از ناٹ لائک دیٹ. اس میں آپ کے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس گڈ کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہیں، گڈ انگلش اسپیکنگ اسکلز نہیں ہیں، تو آپ اس میں بہت مار کھائیں گے، کیونکہ آپ ایکچوئل میں کر کیا رہے ہیں، آپ کسی بھی کیریئر کی نا پرابلم کو سالو کر رہے ہیں. پرابلم سالو کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بہتر لوڈس ڈھونڈ کے دے رہے ہیں، اس کے لیے بہتر ریٹس کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اس کے آن دا روڈس کو ڈیل کر رہے ہیں. کہ فار ایگزامپل فرام پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جب وہ موو کر رہا ہے نا، تو درمیان میں جو ٹائم ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، آپ نے ڈیل کرنا ہے. رات کو 2 بجے مسئلہ ہو رہا ہے، آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جب لوڈ ڈلیور ہو جاتا ہے، میک شیور کرنا ہے کہ پیپر ورک صحیح ہے، وہ سب کچھ آن پوائنٹ ہے، کہ سب کچھ مسنگ نہیں ہے، تاکہ جو پیمنٹس میں مسئلہ نہ آئے. تو آپ کسی بھی کیریئر کی پرابلم سالونگ کر رہے ہیں. اب اس میں ڈفرینٹ سچویشنز آئیں گی جس میں آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا سچویشن کے لحاظ سے، تھوڑی کریٹیوٹی دکھانی پڑے گی، تھوڑا اپنا دماغ یوز کرنا پڑے گا. تو وہ کال سینٹر چیز میں نہیں ہوتا. صرف ڈفرینس کیا ہے کہ جو یو ایس اے میں بیٹھ کے کسی ٹرکنگ انڈسٹری میں کسی کیریئر کے لیے کام کر رہا ہے، اور آپ میں جو پاکستان میں کر رہے ہیں، وہ ڈفرینس صرف یہی ہے کہ وہ صرف یو ایس اے میں بیٹھا ہے اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی آپ وہی کام کر رہے ہیں جو یو ایس اے میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، بیکاز یو آر سالونگ اے پرابلم فار اے سرٹن کمپنی جس کی بیس کے اوپر ہر دوسری انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کسی کی پرابلم سالو کر رہے ہیں، رائٹ. کسی کی پرابلم سالو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیں، ہم آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو آپ کا جو ریونیو اس کو جنریٹ کریں گے، رائٹ. اب یو نیم اٹ، ایوری تھنگ از اراؤنڈ پرابلم سالونگ. تو کال سینٹر کیمپین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس میں آپ کو باقاعدہ اپنا دماغ یوز کرنا ہے، کریٹیوٹی دکھانی ہے، اور اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے. تو اٹس ناٹ اے کال سینٹر کیمپین. اگر جو آپ کو یہ چیز کہتا ہے، آپ اس کو نا ایک رکھ کے لگائیں. اور موسٹلی لوگ اس کو 9 to 5 بھی سمجھتے ہیں. موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 9 بجے جائیں گے اور 5 بجے ہماری چھٹی ہو جائے گی، جو کہ ہمارے پاکستان انڈین ٹائم کے لحاظ سے الٹا ہے، کہ ہم شام کو کام سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارا رات تک کام چلتا ہے. اب سین کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 9 to 5 ہے، لیکن یہ 9 to 5 نہیں ہے. اگر رات کو 2 بجے آپ کے ڈرائیور کا مسئلہ ہے تو آپ کا مسئلہ ہے. اگر وہ بریک ڈاؤن ہو گیا تو آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اگر بروکر نے لوڈ اینڈ ٹائم پہ کینسل کر دیا فار ایگزامپل، تو آپ نے کی ذمہ داری اس کو لوڈ لے کے لینا. بے شک شام کے 5 بج رہے ہیں، رات کے 3 بج رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے وہ چیز کو ہینڈل کرنا. تو اٹس ناٹ اے 9 to 5، اٹس اے کمپلیٹ ورک. اور اس میں آپ کو کوئی آپ کی لوکل ہالیڈیز نہیں ملیں گی. آپ کو نہ عید کی ہالیڈے ہے، نہ کوئی اور ہالیڈے ہے. کیونکہ 8 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی ایسا ٹائم گزارا ہو جس میں میں نے عید جو ہے نا آرام سکون سے گزاری ہو. کیونکہ یہ جاب، یہ کام ایسا نا کہ آپ کو مینٹلی ڈیٹیچ نہیں ہونے دیتا. اب ہر ٹائم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے ڈرائیور نے لوڈ پک کیا یا نہیں کیا، یار اس نے ٹائم پہ ڈلیور کرنا یا نہیں کرنا، یار وہ کل جہاں پہ میں نے اس کو بھیجا ہے نا وہ مارکیٹ اچھی نہیں ہے. مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے اس کو کراچی سے لاہور بھیجا اور لاہور میں کچھ ہے ہی نہیں نکلنے والا، تو مجھے پریشان ہوں گا، یار میں کراچی سے اس کو بھیج تو دیا، لاہور سے کیسے نکالوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ پرابلمس یہ آپ کے سر میں چلتی رہیں گی، اور جب تک یہ چلتی رہیں گی نا، آپ کمپلیٹلی طور سے اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. آپ بیٹھے ہیں، رات کو بیٹھے ہیں، صبح بیٹھے ہیں، آپ کانسٹنٹلی اسی فکر کے اندر ہیں کہ یار آپ نے جو لوڈ بک کیا تھا نا وہ سیفلی نا ڈلیور ہو جائے. کیونکہ جب تک وہ سیفلی ڈلیور نہیں ہوگا نا، آپ نے کوئی پیسہ نہیں کمایا. اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے اتنے ڈی ایمز آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے کام کریں. یار ایسے کوئی بھی کام کسی کے لیے نہیں کرتا. اگر مجھے کام آتا ہے نا تو میں کیوں آپ سے پیسے لوں؟ اتنی تو انویسٹمنٹ ہی ریکوائرڈ نہیں ہے. میں اپنا کام خود کروں گا. جو پرسنٹیج مجھے آپ نے کاٹنی ہے میری، میں اپنے لیے وہ ساری کیوں نہ رکھوں. تو جب تک اگر آپ کو کام آتا ہے، آپ کو سارے اسپیکٹس پتہ ہیں، سیلس کا اسپیکٹ پتہ ہے، آپ کو ڈسپیچ کا اسپیکٹ پتہ ہے، تو میں آپ کے پاس کیوں کام کرنے آؤں گا. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو پیسے دے کے کام رکھوا لوں گا تو میرے پیسے بندے اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ اس فیلڈ کے اندر نہیں چلے گا. آپ کو اپنے ہینڈ ڈرٹی کرنے ہیں، آپ کو یہ فیلڈ پوری سمجھنی ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو کوئی بندہ بھی آ کے آپ کے پیسے نہیں بنا کے دے گا. آپ کو شاید وہ بنا دے 1 مہینہ 2 مہینہ، تیسرے مہینے آپ کو وہ ٹھکر کروا کے نکل جائے گا، کہیں اور جا کے پیسہ کمانا سٹارٹ کر دے گا. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی سائڈ ہسل نہیں ہے، یہ آپ کی مین ہسل ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں دیٹس فائن، بٹ آپ کی جو مین ہسل ہے وہ ٹرک کی ہونی چاہیے. کوئی آپ کو پیسہ نہیں بنا کے دے گا. اگر آپ کو انڈسٹری کا پتہ نہیں ہے، آئی کین گارنٹی، آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں، آئی کین سائن آن دیٹ کہ آپ یہ پیسہ ڈبائیں گے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 1-1 2-2 کروڑ کے بڑے بڑے کال سینٹرز تیار کر دیے ہیں. دے ہیو نو ہوم ورک کہ انہوں نے بزنس چلانا کیسے ہے. 2 کروڑ کا سارا سسٹم تیار کر کے ٹیبلز بنا کے رکھ دیے، لوگوں
کو ہائر کر رہے ہیں جو آ کے ان کو سکھا کون رہا ہے جن کو خود کام نہیں آتا. ایونچولی وہ سارے لوگ فیل ہوئے ہیں. لاہور میں اتنے آفسز ہیں جنہوں نے مجھے بلایا کہ دیکھیں ہمارا آفس ہے, ہمیں ٹریننگ دیں. ان کو میں کیا ٹریننگ دوں جب تک وہ خود اس مائنڈ سیٹ سے نہیں ہے. وہ چاہ یہ رہیں گے میں ان کے پاس آؤں اور ان کے پاس امپلائڈ ہو جاؤں, ان کی ساری ٹیم کو سنبھالوں. بھائی اگر میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو میں اپنا کام کیوں نہ کروں. تو اس مائنڈ سیٹ سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ پیسہ کما لیں گے وداؤٹ اینی ڈوئنگ اینی تھنگ, تو آپ بھاگ جائیں وہاں سے. اور ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ لوگ ہمیشہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ٹرک ڈسپیچنگ سے بہت پیسہ کمایا ہے, لیکن جو ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو فیلڈ میں انٹری کا ٹائم ہے وہ کیا تھا. اب جب انہوں نے اچھے ٹائم میں انٹری کی ہے, بائی لک کی ہے, کسی نے سوچ کے اس میں اچھے ٹائم میں انٹری نہیں کی, سب نے بائی لک کی ہے. جس نے انٹری اچھے ٹائم پہ کیا اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ بنایا ہے. اور آئی نو فار اے فیکٹ کہ لوگوں نے ٹھیک ٹھاک پیسہ بنایا ہے, لیکن ان کی انٹری ایسے ٹائم پہ تھی جہاں پہ انڈسٹری آلریڈی بومنگ پیریڈ میں جا رہی تھی. آپ امیزون کی بات کریں کہ امیزون میں جب لوگوں نے اس کو انیشلی سٹارٹ کیا, جب اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں تھا, تو وہ لوگوں کو بزنس سمجھ میں آیا کہ بزنس کرنا کیسے ہے, کہ جب لوز آنے ہیں, جب آپ کو لاس ہونا ہے اس کو سروائیو کیسے کرنا ہے, اس کو دوبارہ کھڑے کیسے کرنا ہے. تو ان لوگوں نے وہ سارے سائیکلز دیکھے ہوئے تھے. تو جیسے ہی وہ ایک بوم آیا جس میں سارے آ کے امیزون کی بات کر رہے تھے, تو ایونچولی وہ سارے لوگ فیل ہو گئے کیونکہ ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا وہ انڈسٹری کے اپس اینڈ ڈاؤن سمجھنے کے لیے. اور جب وہ سارے لوگ انڈسٹری سے باہر نکلنا سٹارٹ ہوئے, ایونچولی چھوڑ گئے, ڈی موٹیویٹ ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, تو جو لوگ انیشلی سٹارٹ ہوئے تھے نا, جنہوں نے لاسز بھی دیکھے, جنہوں نے فیلیئرز بھی دیکھے, جنہوں نے سکسیسز بھی دیکھے, وہ لوگوں نے ہر قسم کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو پار کیا اور اب بھی وہ پیسہ بنا رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی سیم تھنگ ڈسپیچنگ میں بھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے 2018 کے اینڈ میں جا کے ٹرک ڈسپیچنگ سٹارٹ کیا نا, وہ لوگ ابھی تک ٹرک ڈسپیچنگ کو گالیاں دے رہے ہوں گے, کیونکہ 2019 میں فریٹ ریسیشن آیا جس کے اندر سب لوگوں نے اپنا پیسہ گنوا دیا. اس کے بعد 2020 میں کووڈ میرے خیال سے آیا, جب کووڈ کے دوران ہر چیز یو ایس اے کے اندر بند ہوگی. تو جیسی وہ چیزیں کووڈ کے بعد کھلیں تو 2020-21 میں جو ٹائم تھا نا ٹرکنگ میں, اس میں لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا, اس میں پیسہ کمانا بہت آسان تھا. یو ایس اے کی ٹرک انڈسٹری اٹ واز ون آف دا بگیسٹ بل سائیکل, اور اس میں لوگ انٹر ہوئے, ان لوگوں نے پیسہ کمایا. لیکن جیسے ہی وہ ٹائم گرا اس کے بعد لوگ اس انڈسٹری سے باہر نکلنا سٹارٹ ہو گئے. اور ابھی جو پچھلے 2-3 سال کا ٹائم ہے نا, اس میں انڈسٹری ایک بڑے برے فیز سے گزری ہے جس میں ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے نہیں. لوگوں نے اتنا پیسہ لوز کیا ہے نا اس ٹائم پوسٹ کووڈ ٹائم میں کہ اب وہ انہوں نے مارکیٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور مارکیٹ اس طرح کی نہیں رہی جس سے پہلے ہوا کرتی تھی. تو لوگ جو آئے ان کو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ 2020-21 کی مارکیٹ کی, لیکن اب کی مارکیٹ وہ مارکیٹ نہیں ہے. اس میں پیسہ ہے لیکن اتنا انا پیسہ نہیں ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. اس ٹائم تو ایک تو پیسہ بھی زیادہ تھا اور کام بھی آسان تھا. تو کسی بھی انڈسٹری کے اندر گھسنے کی جو ٹائمنگ ہے نا, وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کسی انڈسٹری میں گھس رہے ہیں تو کس ٹائمنگ پہ گھس رہے ہیں, کیسے گھس رہے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس انڈسٹری میں ڈھیروں پیسہ کمایا اور آپ بھی کما سکتے ہیں, تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انڈسٹری میں اس ٹائم انٹر ہوئے جب کہ ہر کوئی پیسہ بنا رہا تھا. میرے ایک ڈرائیور نے مجھے بولا کہ ایون مائی گرینڈ ماں کین بک می اے لوڈ. تو اس ٹائم پیسہ بنانا اتنا آسان تھا کہ ہر کوئی آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار تھا. ہر بروکرز کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا تھا کہ بھائی نیم یور پرائز اینڈ گیو می یور ٹرک. تو اس ٹائم پیسہ بنانا کافی آسان تھا. اب اس فیز کے اندر پیسہ بنانا مشکل ہے, آپریشنس کو چلانا مشکل ہے. اور اس ٹائم میں یہ سارے بندے اپنا کام چھوڑ دیا کیونکہ ان سے ہو نہیں رہا, اور آپ نے اسی ٹائم کو جو کہ گولڈن پیریڈ گزر چکا ہے اسی ٹائم کو یوز کر کے مارکیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنا پیسہ کمایا تھا, آپ بھی اتنا پیسہ کما سکتے ہیں. تو آپ کو تھوڑی سی ریئلٹی چیک ملنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت تھی, جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں لازمی بریک ڈاؤن کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. اب اس ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 90% لوگ جو اس فیلڈ میں آئیں گے وہ ناکام ہوں گے. وہ ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ ہیو کمیونیکیشن اسکلس, ناٹ انگلش اسپیکنگ اسکلس, کمیونیکیشن اسکلس. کیونکہ کمیونیکیشن اسکلس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے آپ کی پرابلم سالونگ کے ساتھ. کیونکہ جیسے میں بتایا کہ ایک پرابلم سالونگ فیلڈ ہے, اس کے اندر آپ کسی کیریئر کی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, اس کے مسئلے مسائل کو حل کر رہے ہیں. آپ کو ڈفرینٹ سچویشنز آئے گی جس میں آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے, آپ کو کسی سے کانورزیشن کرنی ہے, اس کو منانا ہے, اس کو نیگوشیٹ کرنا ہے. یہ سر ریٹس کے اوپر نہیں بلکہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس آ سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو نیگوشیشن کرنی ہے, اپنے کیریئر کے لیے بیٹر سے بیٹر ڈیل لے کے آنی ہے. تو جب تک آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہیں تو آپ یہ فیلڈ نہیں کر سکتے, آپ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ جیسے آپ اردو میں کسی سے بات کر رہے ہیں, آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ اسے منانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے یہ چیز سیم اس میں کرنی ہے آپ نے انگلش کے اندر. اگر آپ صرف سمپل انگلش, رٹی رٹائی انگلش یا اپنی
اسکرپٹڈ انگلش بول رہے ہیں نا وہ اس چیز میں کام نہیں آئے گی. تو جن کی انگلش ویک ہے, جن کی کمیونیکیشن سکلز ویک ہیں, وہ اس فیلڈ میں بہت مار کھائیں گے اگر وہ اپنے آپ کو وقتی طور پہ اڈیپٹ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اپگریڈ اپ اسکل نہیں کرتے تو 99% چانسز ہے کہ بندہ فیل ہوگا. اور جو دوسری مین تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ آپ کی کوئی اسکرپٹڈ کوئی چیز نہیں ہے, اس میں آپ کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے, آپ کو آن ٹوز چیزیں کرنی ہیں, بولنی ہے, کمیونیکیشن کرنی ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اسکرپٹ ہوگا اس کو فالو کریں گے, اب اس فیلڈ میں پیسے کما لیں گے, تو ایسا کوئی کام نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو اچھے کمیونیکیشن اسکلس چاہیے, آپ کو اسکرپٹڈ نہیں ہونا, آپ کو اپنے مائنڈ سے سوچنا ہے اور کریٹیولی سوچنا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو پیسیو انکم لے کے چلیں گے تو وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ اس کو پیسیو لے کے چلیں گے. یہ کام پیسیولی نہیں ہو سکتا. اگر آپ پیسیولی بنا بھی لیں گے اس کو, آپ نے خود چیزیں سیکھی, آپ خود چیزیں امپلیمنٹ کی اور آپ پھر اس کو پیسے بنانے کا سوچتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو پروسیسز پتہ ہیں, کہ آپ کو انز اینڈ آؤٹس پتہ ہیں کہ کیسے کام ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو اب آپ اس کو آٹومیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے امپلائیز ہائر کر لیے ہیں, آپ نے پروسیس پورا سمجھ لیا ہے. اس کے بعد یہ چیز ہو سکتی ہے پیسے, جو کہ میرا نہیں خیال ہو سکتی ہے. میں خود یہ کام ابھی تک کر رہا ہوں. آئی ڈنٹ کریکٹ a way which I can automate all this, but I have reduced all of my efforts right now because میں نے کافی اس میں ٹائم دے لیا, میں نے پروسیسز ایسے بنا لیے ہیں کہ میرے لیے کام تھوڑا آسان ہو گیا. لیکن ایک نئے بندے کے لیے پیسیو انکم کا سوچنا اس فیلڈ کو کہ میں پیسے کماؤں گا, تو وہ بھول جائے اس فیلڈ کو. اب جب میں نے بولا کہ 90% لوگ فیل ہوں گے, تو جو 10% لوگ جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ ایسا کیا کر رہے ہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں؟ اور میرے خیال سے جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں نا, اگر میں ان کا روڈ میپ دوں ان لوگوں کا جن کو انڈسٹری کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے, تو سب سے پہلے تو وہ اپنی جو انگلش کا ڈر ہے نا وہ ختم کریں, کسی کال سینٹر کو جوائن کریں, تو جو ان کی کمیونیکیشن سکلز ہیں نا تاکہ وہ روانی میں آئیں اور آپ انگلش بولنا سٹارٹ کریں. کمیونیکیشن سکلز آپ کے تب ہی بہتر ہوں گے جب آپ گورے سے بات کر رہے ہوں گے نا, آپ گورے کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, تب آپ کو فیل ہوگا کہ یار میری کمیونیکیشن اتنی اس لیول کی نہیں ہے کہ جو میرے دماغ کے اندر جو چیزیں ہیں نا میں اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, میں اس کو بتا نہیں پا رہا. تو آپ اس پہ باقاعدہ کام کریں گے, چیٹ جی پی ٹی کا آپ ہیلپ لیں تاکہ پتہ لگے کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ کانورزیشن کریں تاکہ وہ آپ کی انگلش کو بہتر کرے, تاکہ آپ جب کسی سے بات کریں تو آپ اس کو کمیونیکیٹ کر سکیں ایکچوئل پرابلم, اور جو اس پرابلم کی ڈیزائر سلوشن ہے نا آپ اب اس بروکر کو یا کسی بھی بندے کو کنونس کر سکیں کہ وہ آپ کے ڈیزائر سلوشن تک آئے. وہ کمیونیکیشن سے ہی آئے گا جب تک آپ کی اپنی کمیونیکیشن بہتر ہے. تو یہ سب چیزیں ہوں گی آپ کو جب تک یہ کام کریں گے نہیں, کسی کا کورس کرنے سے آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی. آپ کو باقاعدہ بیٹھ کے انڈسٹری کو سمجھنا ہے, کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کسی ڈرائیور کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی بھیجا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ چلا جائے, اور جب وہ پوائنٹ بی پہ آ جائے گا نا وہاں پہ مارکیٹ ڈیڈ ہو گئی ہے. تو غلطی آپ کی تھی کہ آپ نے اس کو یہاں پہ بھیجا کیوں, ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک تو برا ریٹ ملے گا, آپ کا ڈرائیور آپ سے ناراض ہوگا, تو یہ سب چیزیں ہوں گی. تو آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ بھیج رہے ہیں تو وہاں سے کیا نکلے گا, صحیح ہے. اب وہاں سے جہاں بھیج رہے ہیں وہاں سے کیا نکلے گا, تو یہ سارا آپ کو جب مارکیٹ کا اندازہ ہوگا نا یہ تب بھی چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ایک ڈیٹیلڈ 13-14 گھنٹے کی ایک پلے لسٹ ہے جو میں نے ریکارڈ کیا, جس کے اندر بیسک چیزوں سے لے کے ایڈوانس چیزیں ہیں, ایبسلیوٹلی فری. 13-14 گھنٹے کا اس میں ڈیٹا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ میں اس میں اور چیزیں بھی ڈال دوں تاکہ آپ چیزوں کو ایٹ لیسٹ سمجھ آئے کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے, ڈسپیچنگ کیا ہوتی ہے, کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں, ان ٹولز کو یوز کیسے کرنا ہے, ان ٹولز کی جو ہڈن فیچرز ہیں ان کو یوز کیسے کرنا ہے, اور اپنے کلائنٹ کو ریچ آؤٹ کیسے کرنا ہے, اس کو کیا چیزیں بتانی ہیں, کس طرح ریچ آؤٹ کرنا ہے, کیا ڈھونڈنا ہے. یہ سب کچھ میری اس پلے لسٹ کے اندر ہے. آپ وہ پلے لسٹ کھولیں گے, ویڈیو بائی ویڈیو. تھوڑا بورنگ ہے کیونکہ وہ لائیو لیکچرز ہیں, میں نے کسی کو اپنی ٹیم کو دیے ہوئے تھے تاکہ وہ سیکھ سکیں, تو وہ لائیو لیکچرز ہیں, تھوڑے بورنگ ہوں گے, لیکن وہ جب تک آپ سمجھ لیں گے نا, کیونکہ میں نے اپنی ہر ٹیم ممبر کو نا وہ ویڈیوز دکھا کے ٹرین کیا ہے. تو اگر وہ ٹرین ہو سکتے ہیں تو آپ بھی ٹرین ہو سکتے ہیں. اور میجر آپ کی لرننگ تب ہی اسٹارٹ ہوگی جب ایکچوئل میں آپ فیلڈ میں جا کے کام کرنا اسٹارٹ کریں گے, کیونکہ اس میں جو میں نے سینیریوز ڈسکس کیے ہیں وہ سینیریوز ہیں جو کہ میرے ٹاپ آف دا ہیڈ تھے. ایسے سینیریوز ہوتے ہیں ٹرک انڈسٹری کے اندر جو کہ میں ہر کچھ ڈیفائن یہ بتا نہیں سکتا. تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تب آپ کو ایگزیکٹلی آئیڈیا ہو کہ انڈسٹری کتنی بڑی ہے اور یہ ایگزیکٹلی ہے کیا چیز. یہ تھی آج کی ویڈیو ہے نا, ہوپ آپ کو یہ پوری پکچر سمجھ آئی ہو کہ ٹرک ڈسپیچنگ ایکچوئل میں ہے کیا, ٹرک ڈسپیچر کا کیا رول ہے, آپ اس میں کیسے بہتر ہو سکتے ہیں, جو لوگ فیل ہوں گے وہ کیوں فیل ہوں گے, اور ایز اے سکسیزفل پرسن آپ خود کو سکسیزفل کیسے کر سکتے ہیں. اب اگر آپ انڈسٹری کے اندر آ رہے ہیں تو آپ کے بڑے لیجٹ کوسچن ہوں گے کہ فیوچر میں اس انڈسٹری کا کیا اسکوپ ہے, کیا یہ ایک سسٹینیبل بزنس بن سکتا ہے, اس میں آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں, اور جتنا پیسہ کما رہے ہیں کیا وہ سسٹینیبل ہو کے کما سکتے ہیں, اس میں آپ کو ایگزیکٹلی کیا کیا اسکلز ریکوائرڈ ہیں کمیونیکیشن میں, سافٹ اسکلز, ناٹ ایکچولی ہارڈ اسکلز بٹ سافٹ اسکلز. تو یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آئیں گے.
जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर आपको नहीं कर सकता, तो आई विल रिकॉर्ड अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको एग्जैक्टली इस फील्ड का फ्यूचर क्या है, ताकि मैं आपको वो हाई जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता सकूं यूएसए की ट्रकिंग के, ताकि आप जो यूएसए की मैक्रो इकॉनमी है ना उसको लिंक कर सकें ट्रकिंग के साथ, और आप खुद थोड़ी सी सेंस बनाना स्टार्ट करें कि इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है और आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो आप मुझे सबसे पहले जाके टिकटॉक पे फॉलो करें, वहाँ पे मैं इसी के बारे में कंटेंट डालता हूँ। मैं बड़ी डिटेल ट्रक डिस्पैचिंग 101 की प्लेलिस्ट है, आप मेरी वो प्लेलिस्ट देखें ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ आएँ। उसके बाद जो मेरी दूसरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर एक्चुअल में मैंने आपको डिटेल में 13-14 घंटे का डाटा दिया हुआ है, वो मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वो देखें ताकि आपको ये चीज़ें समझ आएँ और आप अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो के वेट के लिए आप मेरे बेल आइकन पे बटन दबा दें ताकि आपको पता लग सके कि जब मैं अगली वीडियो डालूंगा तो आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ ट्रकिंग के ऊपर बात नहीं करता, मेरा मेन जो पर्पज़ है ना कंटेंट बनाने का यूट्यूब के ऊपर, वो है कि मैं माइंडसेट शिफ्ट्स के ऊपर बात करूं या फिर मैं हैबिट बिल्डिंग के ऊपर बात करूं ताकि लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर हो सके। क्योंकि लोगों की ज़िंदगी अगर अच्छी है या फिर बुरी है, उसकी बेस में कोई ना कोई हैबिट है। अगर बुरी हैबिट है तो आपकी ज़िंदगी बुरी होगी, अच्छी हैबिट है तो ज़िंदगी अच्छी होगी। तो मैं उन माइंडसेट्स के ऊपर बात करता हूँ जिससे आप कोर में जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर जो बाकी वीडियोज़ हैं ना वो उसी रिलेटेड है। ये ट्रक डिस्पैचिंग का मैंने वीडियो इस वजह से बनाई है ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जो मार्केट में जो बुरी बातें फैली हुई हैं, जो अनकम्प्लीट बातें फैली हुई हैं, वो मैं बिल्कुल क्लियर कर सकूं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करें, मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। जितने मेरे में ताकत है, जितने मेरे पास टाइम हुआ, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।